हेलो, फेथ इज नाउ में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान हूँ डॉक्टर ब्रायन एडम्स। हम इब्रानियों 6 आयत 1 में पाए जाने वाले मसीह की तालीमात के बारे में एक सिलसिला कर रहे हैं। ये मसीह की तालीमात के बारे में बात कर रहा है। अब ये पौलुस या किसी और शख्स की तालीमात के बारे में नहीं है, बल्कि ये उस बारे में है कि मसीह ने अपने शागिर्दों को क्या सिखाया था, ताकि आप जान सकें कि पुराने अहदनामे से नए अहदनामे तक क्या मिलाप है। क्योंकि इनमें से कुछ, जैसे हाथों का रखना, मूसा के ज़माने से ही चली आ रही हैं। ये खुदा की फितरत और तरीका था कि लोगों पर हाथ रखना एक आम सी बात थी। हम मुर्दा अमाल से तौबा के बारे में बात कर चुके हैं। हमने खुदा पर ईमान के बारे में बात की है कि अब हम आदम और हव्वा की तरह नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा था, हम खुद फैसला करेंगे और इंतखाब करेंगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी ऐसा करें। अब हम अपना ईमान खुदा की तरफ लगा रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम खुदा को अपनी हर बात में शामिल कर रहे हैं, सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं। मेरा ईमान है कि वो सिर्फ मुलाकात के हुकूक कमजोर नहीं करना चाहता, बल्कि खुदा मुकम्मल इख्तियार चाहता है। जब आप उसका नाम पुकारते हैं और कहते हैं कि आप नए सिरे से पैदा होने वाले मसीही हैं। आइए इब्रानियों की किताब की तरफ चलते हैं और आज की तालीम के बारे में बात शुरू करते हैं, जो 6 में से आखिरी मौजू पर है, अब्दी अदालत। अब्रानियों बाब 5 आयत 12 से 14 तक। क्योंकि जब तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, तो तुम्हें फिर से किसी की जरूरत है कि वो तुम्हें खुदा के कलाम की इब्तिदाई बातें सिखाए। और तुम ऐसे हो गए हो जिन्हें दूध की जरूरत है, ना कि मजबूत खुराक की। क्योंकि जो भी दूध पर है, वो रास्तबाजी के कलाम में नावाकिफ है, क्योंकि वो बच्चा है। लेकिन मजबूत खुराक उन लोगों के लिए है जो बालिग हैं, यानी वो जो तजर्बे के सबब अपनी हवास को नेकी और बदी में तमीज करने के लिए तरबियत याफ्ता कर चुके हैं। इब्रानियों बाब 6 आयात 1 से 3। बस जब हम मसीह की तालीमात की इब्तिदाई बातों को छोड़ दें, तो कामिल बनने की तरफ बढ़ें। मुर्दा आमाल से तौबा और खुदा पर ईमान की बुनियाद को दोबारा न रखें। बपतिस्मों की तालीम, हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने की तालीम को भी ना दोहराएं। अब हम यहाँ पहुँच गए। अब मैं आखिरी बात का जिक्र करने जा रहा हूँ जो आज हम सिखा रहे हैं, अब्दी अदालत का निज़ाम। और ये हम करेंगे अगर खुदा ने इजाज़त दी। देखिए, अगर आपको इमारत बनाने के बारे में कुछ भी इल्म है, तो आप जानते हैं कि सबसे पहले बुनियाद को सही तरीके से रखना ज़रूरी है। अगर आप कोई इमारत बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले बुनियाद डालेंगे। फिर लोग आएंगे, मुआयना करने वाले, और वो कहेंगे, अच्छा क्या? अब आप इस बुनियाद पर तामीर करना चाहते हैं। वज़न और ऊंचाई के तकाजे आपने पूरे कर लिए हैं, क्योंकि आपने बुनियाद डाल दी है, कंक्रीट डाल दी है, आपके पास सब कुछ है। रिबार हो या जो भी ज़रूरत हो, सब कुछ बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो आपको इजाज़तनामा दे देने। अगर सब कुछ दुरुस्त ना हो, तो मेरे दोस्तों, आपको इजाज़तनामा नहीं मिलेगा। तो ये भी कुछ उसी तरह का मामला है, क्योंकि याद रखें, यसू बढ़ई थे, यानी वो एक मेमार थे। ये एक मंजरनामा है जो कहता है कि ये बुनियाद रखकर फिर हम कमाल की तरफ बढ़ेंगे, अगर खुदा ने इजाज़त दी, अगर उसने इजाज़त दी, अगर हमारे पास वो बुनियाद है, ठीक है। कमाल की तरफ बढ़ना, मेरे नज़दीक मैं उसे यूं बयान करने की कोशिश करूंगा कि कमाल की तरफ बढ़ने का मतलब है, हम तरक्की कर रहे हैं, हमें तरक्की दी जा रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं, खिदमत में मजीद जिम्मेदारियां मिल रही हैं। लेकिन ज्यादा खिदमत, ज्यादा दबाव, ज्यादा बोझ, हम यकीनन खुदावन के साथ जुटे हुए हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन खिदमत का वो बोझ, जिम्मेदारी एक और लफ्ज़ है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमें वो मजबूत बुनियाद चाहिए ताकि हम वैसे ही अमल और काम कर सकें जैसे खुदा हमसे चाहता है। बस मसीह की तालीम की इब्तिदाई बातों को छोड़कर हम कमाल की तरफ बढ़ें और मुर्दा आमाल से तौबा और खुदा पर ईमान, बपतिस्मा की तालीम, हाथ रखने, मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की बुनियाद दोबारा न ढालें। मेरी दुआ है कि जैसे ही हम ये बुनियादें मजबूत कर लें, खुदा हमें आगे बढ़ने, तरक्की पाने, अपनी रूह में बढ़ने की इजाज़त दे। और हम सिर्फ वो शख्स ना रहें जैसे हमने सबसे पहली आयत में पढ़ा था, जो हर वक्त दूध का मोहताज रहता है लेकिन गोश्त बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमें ये काबिल होना चाहिए कि हम गोश्त खाना शुरू कर सकें, यानी खुदा की बातों के इंकिशाफात और भारी बातें। लेकिन जाहिर है, सबसे पहले हमें अपने ईमान के बुनियादी उसूल, यानी उसके एबीसी जानने होंगे। बिल्कुल ठीक। मसीह की बुनियादी तालीम अजीम सफ़ेद तख्त की अदालत, क्योंकि हम अब्दी अदालत की बात कर रहे हैं। एक अजीम सफ़ेद तख्त की अदालत है। ये निजात याफ्ता लोगों के लिए है।
آپ جانتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں دوبارہ پیدا ہو گیا ہوں، مسیح نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، یار میں بس چلا جاتا ہوں، اور ہم ہمیشہ پیٹر کے بارے میں لطیفے سنتے رہتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کوئی داخلے کا مقام ہوگا اور پیٹر سب کے نام چیک کرنے میں پھنس گیا ہوگا۔ میرے خیال میں اسے زیادہ انعام ملے گا۔ وہ ان 12 لوگوں میں سے ایک ہوگا جو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کی عدالت کریں گے۔ تو ایک عظیم سفید تخت کی عدالت ہوگی، اور ایک عدالت ہے جو، معاف کیجیے گا، عظیم سفید تخت کے لیے ہے۔ یہ عدالت نجات نہ پانے والوں کے لیے ہے۔ یہ سب کچھ مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت کے بعد ہوگا۔ آپ نے وہ کہانی سنی ہوگی جس میں کہا گیا ہے کہ وہ 1000 سال تک حکومت کرے گا۔ مکاشفہ باب 20 آیت 13 سے 15 تک۔ آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلام میں موجود ہے۔ اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو واپس کر دیا، اور موت اور جہنم نے بھی اپنے اندر کے مردوں کو واپس کر دیا، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق انصاف کیا گیا، اور موت اور جہنم کو آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ دوسری موت ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نجات نہ پانے والوں کے لیے ایک عدالت ہے، لیکن آج ہم اس عدالت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہ پہلے ہی کہہ چکا ہوں، تکرار سیکھنے کی مان ہے۔ نجات پانے والوں کے لیے بھی ایک عدالت ہوگی۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، جب ہمیں خداوند کی طرف سے دوسروں کو آزاد کرنے کا حکم مل چکا ہو، اس کے بعد بھی اس کا حساب ہوگا۔ اور یوں موت اور جہنم کو قبر میں ڈال دیا گیا۔ یہ دوسری موت ہے، اور جس کا نام کتاب حیات میں لکھا نہ پایا گیا، اسے آگ کی جھیل میں ڈال دیا گیا۔ کیا آپ کا نام لکھا ہے؟ کیا آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہے؟ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اگر آپ سوچتے ہیں یار مجھے معلوم نہیں، دیکھیں بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہماری روح اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہم اسی کے ہیں، اور اس نے یہ تبدیلی والا کام ہمارے اندر کیا ہے۔ ہم تاریکی سے نکل کر خدا کی بادشاہی میں، روشنی میں منتقل ہو جائیں گے۔ یار میں پرجوش ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری روح گواہی دیتی ہے۔ شکر ہے یسوع، مجھے معاف کیا گیا ہے اور چھڑایا گیا ہے، اور میں بغیر کسی شک کے ایمان رکھتا ہوں کہ میرا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہے۔ کیا آپ کا نام وہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے دینے کے لیے کہوں گا، اور غالباً میں اس پیغام کے دوران 2 یا 3 بار پوچھوں گا، کیا آپ کا نام برہ کی کتاب حیات میں لکھا ہے؟ پھر ہم آپ کو موقع دیں گے، اگر آپ کو یقین نہیں ہے یا اگر آپ کہتے نہیں مجھے معلوم ہے کہ نہیں ہے، ہم آپ کو یہ موقع دیں گے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں۔ جب ہم ایمان والے مسیح کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ کسی ایسے گناہ کے لیے نہیں ہوگا، اقرار کیے گئے یا معاف کیے گئے گناہوں کے لیے نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو معاف ہو چکے ہیں۔ رومیو باب 8 آیت 1۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، یعنی ان پر جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ دیکھیں، یہ مجھے وہاں بتاتا ہے، یہ ایک بہت اہم آیت ہے، کہ جو مسیح میں ہیں ان پر کوئی سزا نہیں، اور لوگ عموماً یہیں رک جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو مسیح میں ہیں لیکن جسم کے مطابق چلتے ہیں، اور اگر آپ جسم کے مطابق چلیں گے تو آپ پر سزا آئے گی۔ کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ وہ سزا آپ پر خود ہی آئے گی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خداوند نے سزا دی ہو۔ اگر آپ جسم کے مطابق چلیں گے تو آپ جسم کی خواہشات پوری کریں گے، جو کہ جسم کے اعمال ہیں اور وہ گناہ ہیں۔ لیکن اگر آپ روح میں چلیں تو بائبل کہتی ہے کہ آپ جسم کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے۔ روح میں چلنے کا مطلب ہے کہ آپ گناہ کو نہ کہتے ہیں، آپ گناہ میں شریک نہیں ہوتے۔ اگر آپ جسم کے مطابق چلیں گے تو آپ روح کی ضروریات کو پورا نہیں کریں گے۔ تو ایک طرح سے ایک دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کہنا ہے کہ میں مسیح میں ہوں، میں روح میں چلوں نا، میں گناہ کو نہ کہوں گا۔ رومیو باب 14 آیات 10 سے 12 تک۔ لیکن تو اپنے بھائی کی کیوں عدالت کرتا ہے، یا تو اپنے بھائی کو کیوں حقیر جانتا ہے؟ کیونکہ ہم سب نہیں، معاف کیجیے گا، کیونکہ ہم سب مسیح کی عدالت کے تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ ایمان والوں کو لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سنو تم دوسروں کی عدالت کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ ہم میں سے ہر ایک مسیح کی عدالت کے تخت کے سامنے کھڑا ہوگا۔ اب وہ ایمان والوں سے بات کر رہا ہے، تمام ایمان والے کھڑے ہو رہے۔ ہم نے سفید تخت کی عدالت کے بارے میں سنا ہے، ہم نے پڑھا کہ غیر نجات یافتہ لوگوں کو سمندر سے نکالا جائے گا، جہاز کے حادثے میں ہلاک ہونے والوں اور جہنم کی آگ میں موجود لوگوں کو بھی نکالا جائے گا۔ ان سب کی عدالت کی جائے گی۔ اگر ان کا نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں ہے تو پھر انہیں آگ کی جھیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو غیر نجات یافتہ لوگوں کے لیے بھی ایک عدالت ہے،
लेकिन अब मुझे ये बात आप पर वाज़ेह करनी है कि ईमान वालों के लिए भी एक अदालत है, क्योंकि हम सबको मसीह की अदालत के सामने हाज़िर होना ज़रूरी है। यार, ये बात मेरे लिए बहुत ताकतवर है, क्योंकि लिखा है, जैसा कि मैं ज़िंदा हूँ, खुदावंद फरमाता है, हर घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर ज़ुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक को अपनी ज़ात का हिसाब खुदा को देना होगा। ये रोमियो 14 आयत 10 से 12 में पाया जाता है। 2 करंथियों बा 5 आयत 10 से 11 तक। क्योंकि हम सबको मसीह की अदालत के सामने हाजिर होना जरूरी है, ताकि हर एक को अपने जिस्म में किए गए कामों का बदला मिले, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हम ईमान वालों को लिख रहे हैं, अब यहाँ भी वो ईमान वालों को ही लिखने हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप मसीह की अदालत के सामने खड़े होंगे और हाजिर होंगे, तो जो कुछ आपने इस जिस्म में, इस ज़मीनी लिबास में, जो हमें इस दुनिया में वक्त गुजारने के लिए दिया गया है, अच्छा या बुरा जो भी किया है, उसका हिसाब देना होगा। उसका बदला मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। देखें, हमें अब्दी अदालत की इस तालीम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैं तो माफ़ हो गया हूँ, बस एक छोटी सी दुआ पढ़नी है और उसके बाद कुछ नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है कि ये सोच आपको इस चिकनी फजल की कुर्बानगाह पर चलने देगी जिस पर लोग चल रहे हैं। लेकिन हमें अपने अमाल का हिसाब देना होगा। पाकीज़गी में चलो, खुदा की मोहब्बत में चलो, खुद को खुदा की तरफ से दुरुस्त होने को, खुदा की बादशाही उसकी रूह के वसीले से, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अदालत के तख्त के सामने खड़े हों। और मैं ये सुनना चाहता हूँ, ये मेरा मकसद है। मुझे मालूम है कि आप में से हर सुनने वाला यही सुनना चाहता है, और यही वो बात है जो आप सुनना चाहते हैं। शाबाश मेरे वफादार खादिम, आप चाहते हैं कि आपको इनाम मिले। पहला कुरिन्थियों, आइए मैं वो पढ़ दूं। पहला करंथियों बाब 3 आयत 10 से 15 तक। खुदा के उस फजल के मुताबिक जो मुझे दिया गया है, ये एक दाना मेमार की तरह मैंने बुनियाद रखी है, और कोई दूसरा उस पर तामीर करता है। और हर शख्स को चाहिए कि वो ध्यान से देखे कि वो किस तरह उस पर तामीर करता है, क्योंकि इस बुनियाद के सिवा कोई और बुनियाद नहीं रखी जा सकती जो रखी गई है, यानी मसीह यसू। अब अगर कोई इस बुनियाद पर सोना, चांदी, कीमती पत्थर, लकड़ी, घास या भूसा तामीर करे, हर एक का काम, यानी अब वो ईमान वालों से मुखातिब है, हर एक का काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे जाहिर कर देगा, क्योंकि वो आग से जाहिर किया जाएगा। और आग हर एक के काम को आजमाए भी कि वो किस किस्म का है। अगर किसी का काम जो उसने इस पर तामीर किया है बाकी रहे, तो उसे इनाम मिलेगा। यार, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मुझे कुछ इनाम मिले, क्योंकि अगर किसी का काम जल जाए तो वो नुकसान उठाएगा, लेकिन वो खुद बच जाएगा। मगर जैसे आग से बचाया जाता है, तो क्या आपकी खिदमत गिर गई है? क्या वो खत्म हो गई है? क्या जो कुछ आप करने की कोशिश कर रहे थे वो बिखर रहा है, काम नहीं कर रहा? क्या मुमकिन है कि आप आग से आजमाए जा रहे हो? क्या मुमकिन है कि आप जिस्मानी तौर पर कुछ करने के फायदे समेट रहे हो? घास, लकड़ी या भूसा? हमें परखा जाएगा और या इनाम दिया जाएगा। मत्ती बाब 25 आयात 19 से 34 तक। काफी अरसे बाद इन खादमों का मालिक आया और उनसे हिसाब लिया। बस जिसने 5 सोने की अशरफियां ली थीं, वो आया और 5 और अशरफियां लाकर कहने लगा, ए मालिक, तूने मुझे 5 दी थीं। देख, मैंने इन 5 के अलावा 5 और अशरफियां हासिल की हैं। उसने इसे दोगुना कर दिया। ये तो काफी अच्छी निगहदाश्त है, क्या आप ऐसा नहीं कहेंगे? और उसके मालिक ने उससे कहा, शाबाश ए अच्छी और वफादार खादिम, तो थोड़े कामों में वफादार रहा है, मैं तुझे बहुत सी चीजों पर हाकिम बनाऊंगा। तो अपने मालिक की खुशी में दाखिल हो जा। मैं चाहता हूं कि मैं भी खुदावंद की खुशी में शामिल हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे भी कहा जाए, अच्छा तुमने अच्छा किया। मैं चाहता हूं कि जो कुछ खुदा का है उसे जाया ना करूं और अपने ऊपर ना उड़ाऊं। मैं चाहता हूं कि खुदा को ये अजीम काम करते हुए देखूं। वो शख्स भी जिसे 2 सोने की अशरफियां मिली थीं, आया और कहने लगा, ए मालिक, तूने मुझे 2 अशरफियां दी थीं। देख, मैंने इनके अलावा 2 और अशरफियां हासिल की हैं। और उसके मालिक ने उससे कहा, शाबाश ए अच्छे और वफादार खादिम, तू थोड़े कामों में वफादार रहा है। छोटे कामों में वफादारी ही काफ़ी है। अक्सर हम बड़े कामों की फिक्र करते हैं, लेकिन आइए बस छोटे कामों से वफादारी की शुरुआत करें। एक आयत में लिखा है कि छोटे आगाज को हकीर न जानो।
آئیے ان تھوڑے کاموں میں وفادار رہیں۔ جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے بہت جوش آیا۔ معاف کیجیے گا کہ میں یہاں رکا۔ میں تمہیں بہت سی چیزوں پہ حاکم بنا دوں گا۔ تو اپنے رب کی خوشی میں داخل ہو جا۔ جس شخص کے پاس 5 تھے اس نے انہیں دوگنا کر کے 5 اور حاصل کیے۔ اس سے کہا گیا میری خوشی میں داخل ہو جا۔ بہت خوب۔ جس شخص کے پاس 2 صلاحیتیں تھیں اس نے بھی انہیں دوگنا کر کے 2 اور بنا لیے۔ اور خداوند نے اس سے بھی یہی بات کہی، تم نے اچھا کیا، تم ایک وفادار خادم ہو، اپنے رب کی خوشی میں داخل ہو جا۔ پھر وہ شخص جسے ایک صلاحیت ملی تھی آیا اور کہنے لگا، اے خداوند میں جانتا تھا کہ تو سخت آدمی ہے، جہاں تو نے بویا نہیں وہاں سے کاٹتا ہے، اور جہاں تو نے نہیں بکھیرے وہاں سے جمع کرتا ہے۔ اور میں ڈر گیا، اس لیے میں نے وہ صلاحیت زمین میں چھپا دی۔ دیکھ یہ وہی ہے جو تیرا ہے، میرے پاس وہی ہے جو تو نے مجھے دیا تھا۔ میں نے اسے کھویا نہیں، لیکن میں نے اسے بڑھایا بھی نہیں، میں نے اسے کئی گنا نہیں کیا۔ دیکھو جیسے تم یسوع کو دیکھتے ہو، اسے چند مچھلیاں اور کچھ روٹیاں دی گئیں، اور وہ آسمان سے رابطہ کرتا، برکت دیتا، انہیں توڑتا اور تقسیم پھرتا، اور وہ کئی گنا ہو جاتی۔ خدا چاہتا ہے کہ تم روح القدس کے مسح کے ساتھ تقسیم کے لیے بڑھو۔ میرا ایمان ہے وہ سب کچھ جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ تم جانتے ہو ایک بار جب میں کتاب لکھ رہا تھا تو خداوند نے مجھ سے کہا، بیٹے میں چاہتا ہوں کہ تم آسمان کے ساتھ رابطہ کرو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں کے تقسیم کرنے والے بناؤ جو میں تمہیں دیتا ہوں، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ معافی ہو، چاہے وہ فضل ہو۔ جو کچھ بھی میں تمہیں دوں تم نے مفت پایا ہے، اب بیٹے آزادانہ طور کا دو۔ جس کے پاس ایک تھا اور اس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، اس نے اسے زمین میں چھپا دیا۔ یہ ہے جو خداوند نے اس سے کہا۔ اور اس کے خداوند نے جواب دیا اور اس سے کہا، اے بدکار اور سست خادم، تو جانتا ہے کہ میں وہاں سے کاٹتا ہوں جہاں میں نے نہیں بویا، اور وہاں سے جمع کرتا ہوں جہاں میں نے نہیں بکھیرا۔ تجھے چاہیے تھا کہ میرا پیسہ صرافوں یا بینک میں رکھ دیتا، تاکہ جب میں واپس آتا تو میں اپنا اصل بما سود وصول کرتا۔ یہ سود کہلاتا ہے۔ بس اس سے وہ ہنر لے لو اور اسے دو جس کے پاس ہے، 10 ہنر، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا اور اس کے پاس بہتات ہوگی، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ ایک انعام ہے میرے دوست، نگہبان ہونے کا انعام ہے، وفادار ذمہ دار، خوشحال ذمہ دار، آپ کو مزید دیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کچھ نہیں کرتے ہیں، اگر آپ کے پاس تمام بہانے ہیں، تو میں ڈرتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ میں کافی اچھا ہوں۔ یاد رکھیں، اب وہ آپ کی نااہلی لیتا ہے اور آپ کو اپنی اہلیت دیتا ہے۔ وہ آپ کی ناراستی کو لے کر آپ کو اپنی راست بازی پیش کرے گا، اور اس طرح ہم مسیح یسوع میں خدا کی راست بازی بنتے ہیں۔ اب یہ ہے جو کہا گیا تھا۔ اس نے اسے کہا، تمہیں چاہیے تھا کہ میرا پیسہ بینک میں رکھتے، تمہیں چاہیے تھا کہ میرے لیے کچھ منافع کماتے۔ اور اس نے کہا، اس کے پاس جو ایک ہے وہ لے لو اور اسے دو جس کے پاس 10 ہے۔ آیت 29 یوں بیان کرتی ہے، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا اور اس کے پاس فراوانی ہوگی، لیکن جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے خادم کو باہر کی تاریکی میں پھینک دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ جب ابن آدم اپنی شان و شوکت کے ساتھ آئے گا اور اس کے ساتھ تمام مقدس فرشتے ہوں گے، تب وہ جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور اس کے سامنے سب قومیں جمع کی جائیں گی، اور وہ ان کو ایک دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا اپنی بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے۔ اور وہ بھیڑوں کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھے گا لیکن بکریوں کو بائیں طرف۔ پھر بادشاہ اپنے دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، آؤ تم جو خداوند کے برکت یافتہ ہو۔ پھر بادشاہ اپنے دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے برکت یافتہ لوگوں، اس بادشاہی کے وارث بنو جو تمہارے لیے دنیا کی بنیاد سے تیار کی گئی ہے۔ وہ ہمارے لیے کچھ تیار کر رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے گمراہ بیٹے کے لیے موٹا بچھڑا تیار کیا تھا۔ خداوند نے فرمایا، میں ایک محل بنانے جا رہا ہوں، میں اسے اس وقت تک واپس نہیں لاؤں گا جب تک یہ مکمل نہ ہو جائے۔ باپ اس کی منظوری دے گا۔ آدمی ایک امین بنو، خدا نے تمہیں کیا دیا ہے اسی کے ساتھ وہ کام کرو، شرم محسوس نہ کرو، بہانے مت بناؤ، اور وہ خدمت کا کام نہ چھوڑو جو خدا نے تمہیں سونپا ہے۔ میں آج یہاں ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ جو کچھ بھی خدا تم سے چاہتا ہے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے خداوند خدا سے اپنے پورے دل، دماغ اور جان سے محبت کرو، اور اپنے پڑوسی سے اپنی طرح محبت کرو۔ وہ کہتا ہے، میری محبت تمہارے دل میں پھیلائی گئی ہے، میں نے تمہیں خوف کی روح نہیں دی بلکہ قدرت، محبت اور صحیح عقل کی روح دی ہے۔ تو دیکھو، وہ ہمیں محبت کی روح عطا کرتا ہے۔
وہ ہمارے دلوں میں محبت پھیلا دیتا ہے، وہ محبت کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ذرا غور کرو، وہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس صلاحیت کو لینا ہوگا۔ فرض کرو وہ آدمی جس کے پاس ایک تھا، شاید وہ محبت کی صلاحیت تھی، اس نے کسی سے محبت نہیں کی، اس نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن ہمیں اسے بڑھانا چاہیے۔ محبت کرنے سے مکمل ہوتی ہے، یعنی حقیقت میں عمل کرنے سے۔ مجھے یاد ہے میں نے پڑھا تھا کہ شاگردوں نے یسوع سے کہا، ہمیں اپنی ایمان بڑھانا سکھاؤ۔ اس نے کہا اس پہاڑ سے کہو، یعنی وہ کہتا ہے اسے استعمال کرو۔ محبت ہے تو اسے کام میں لاؤ، تمہارے پاس ایمان ہے تو اسے استعمال کرو۔ بڑھنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ تم پیداوار دو۔ جب الیاس نے اپنے جانشین کی تلاش کی تو اس نے ایک آدمی کو 12 جوڑی بیلوں کے ساتھ پایا۔ ایک جوڑی دو ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ قحط، خشک سالی اور وبا کے دوران 24 بیل ہل چلا رہے تھے۔ مٹی بھی وہیں تھی، جانوروں کی لید بھی وہیں تھی، لیکن الیشا نے کہا دیکھو میں یہ کام کروں گا، مجھے پرواہ نہیں کہ معیشت کیسی ہے، مجھے پرواہ نہیں کہ فضائی دباؤ کیسا ہے، میں یہ باغ بناؤں گا، میں اس کو ہل چلا کر تیار کروں گا۔ وہ ایسا شخص تھا جو ناممکن کو نظر انداز کر کے کہہ سکتا تھا کہ میں مسیح کے ساتھ سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا کے ساتھ سب کچھ ممکن ہے۔ کیا تم خدا کے ساتھ کچھ کر رہے ہو؟ کیا تم اپنا ایمان اس کی طرف لگا رہے ہو؟ پھر بادشاہ اپنے دائیں ہاتھ والوں سے کہے گا، آؤ اے باپ کے برکت یافتہ لوگو، اور وہ بادشاہی حاصل کرو جو دنیا کی بنیاد سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے۔ ریکنسائل ایک اکاؤنٹنٹ کی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے حسابات کا موازنہ کرنا۔ آئیے انعامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھو نجات نہ پانے والوں کے لیے ایک فیصلہ تھا، نجات پانے والوں کے لیے بھی ایک فیصلہ ہونے والا ہے، لیکن جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو انعامات بھی ملیں گے، ہمیں تاج دیے جائیں گے، اور بائبل کہتی ہے کہ جب ہمارے پاس وہ تاج ہوں گے تو ہم انہیں یسوع کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں غیر فانی تاج کی۔ یہ اس کے لیے ہے جو ضبط نفس اور خود پر قابو رکھنے والا ہو۔ 1 کرنتھیوں باب 9 آیت 25 سے 27۔ اور ہر وہ شخص جو کامیابی کے لیے کوشش کرتا ہے وہ ہر چیز میں پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ یہ سب کچھ ایک فانی تاج حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ دنیا کے لوگ ہیں، روحانی طور پر دنیا کے نظام کے لوگ، وہ ایک ایسا تاج حاصل کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں جو فانی ہے، جو بگڑ جائے گا، جو باقی نہیں رہے گا، لیکن ہم بطور ایمان والے ہمیں غیر فانی تاج کے لیے ہیں۔ ہم اسی غیر فانی تاج کی تلاش میں ہیں۔ یہ ایک ابدی تاج ہے، وہ انعام ہے۔ بس میں اسی طرح دوڑتا ہوں، بے یقینی کے ساتھ نہیں، اسی طرح لڑتا ہوں، جیسے ہوا میں مکے مارنے والا نہیں، بلکہ میں اپنے جسم کو قابو میں رکھتا ہوں، اسے تابع کرتا ہوں، کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب میں دوسروں کو تبلیغ کر چکا ہوں تو خود رد کر دیا جاؤں۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے کہے پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر وہ صرف باتیں کرے اور عمل نہ کرے تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر یقین نہیں کیا جائے گا۔ اس کا کردار، اس کی جواب دہی، اس کی ساخت۔ جب کوئی شخص گواہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یہی لفظ میں تلاش کر رہا تھا۔ جب وہ جیوری ٹرائل میں گواہی کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مخالف وکیل اس کی ساخت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، وہ سزا کم کروانے کے لیے یہ کر رہا ہے، اسے ناقابل اعتبار ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری بات معتبر ہونی چاہیے۔ ہمیں سچا مومن ہونا اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنا سے بچو اور خود اس میں ملوث ہوں۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ دوسروں کو نہیں کہہ سکتے کہ چوری نہ کرو اور پھر خود چوری کرو۔ تو پولیس کہتا ہے میں ہر چیز میں ضبط نفس کی کوشش کرتا ہوں، اور اس دنیا کے لوگ دوڑتے ہیں، اولمپکس میں حصہ لیتے ہیں، جو بھی ہے وہ سنسنی خیز چیزیں اچھی ہیں، لیکن وہ سب ایک فانی تاج کے لیے ہیں۔ ہم میرے دوست ایک غیر فانی تاج پانے والے ہیں۔ لیکن پولس، میں یہ آیت دوبارہ پڑھتا ہوں، آیت 27، کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ لیکن میں اپنے جسم کو قابو میں رکھتا ہوں تاکہ اسے تابع کر سکوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں دوسروں کو تبلیغ کروں تو خود ہی رد کر دیا جاؤں۔ یہ تھا غیر فانی تاج، سب سے پہلا۔ دوسرا، خوشی کا تاج، یعنی روحوں کو جیتنے کا تاج۔ پہلا تھیسلنیکیوں باب 2 آیت 19 تا 20۔ کیونکہ ہماری امید یا خوشی یا فخر کا تاج کیا ہے؟ کیا وہ تم ہی نہیں ہو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی آمد پر اس کے حضور ہوگے؟ کیونکہ تم ہی ہماری شان اور خوشی ہو۔ یہ ہے خوشی کا تاج۔ تیسرا تاج، راست بازی کا تاج، جو یسوع کے ظہور کا مشتاق ہے اور اس کی واپسی کی امید میں پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔
پہلا تimotheus باب 4 آیت 7 اور 8 میں لکھا ہے، لیکن بے فائدہ اور بوڑھی عورتوں کی کہانیوں کو رد کر اور اپنے آپ کو دینداری کے لیے تربیت دے۔ لیکن جسمانی ورزش کا فائدہ تھوڑا ہے، مگر دینداری ہر چیز میں فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں اس زندگی کا بھی وعدہ ہے اور آنے والی زندگی کا بھی۔ تو ایک ہے راست بازی کا تاج، ایک ہے خوشی کا تاج، ایک ہے غیر فانی تاج۔ نمبر 4، آئیے نمبر 4 تاج کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جلال کا پاش، یہ تاج پادریوں کو دیا جاتا ہے۔ اوہ، کیا مجھے بھی یہ ملے گا؟ مجھے پوری امید ہے کہ ملے گا۔ جلال کا تاج یعنی پادری کا تاج۔ سب سے پہلے معاف کیجئے، پہلا پطرس باب 5 آیت 2 سے 4 تک۔ خدا کے اس ریوڑ کو چراؤ جو تمہارے درمیان ہے، اس کی نگرانی کرتے ہوئے، نہ مجبوری سے بلکہ خوشی سے، نہ گندی کمائی کے لیے نہ کرو، پیسے کے لیے نہ کرو بلکہ دل سے اور خوشی سے کرو، اور نہ ہی خدا کی میراث پر مالک بنو بلکہ ریوڑ کے لیے نمونہ بنو، نہ کہ ان پر حکومت کرو، نہ ہی خود کو بڑا پادری سمجھو بلکہ خادم اور چرواہا بنو، اور جب اصل چرواہا ظاہر ہوگا تو تمہیں جلال کا وہ تاج ملے گا جو کبھی ماند نہیں پڑتا۔ تو یہ جلال کا تاج پادری کا تاج ہے، جو محبت اور ہمدردی کے ساتھ یہ خدمت کرتا ہے اور خداون کی فرما برداری میں یہ سب کرتا ہے۔ پھر سے کہتا ہوں، نہ پیسے کے لیے نہ ان چیزوں کے لیے۔ ہمیں چاہیے میرے دوست کہ ہم سب کچھ محبت اور ہمدردی کے جذبے سے کریں۔ پانچواں تاج زندگی کا تاج ہے۔ یہ شہیدوں کا تاج ہے جو آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے۔ یعقوب 1:11، مبارک ہے وہ آدمی جو آزمائش کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب وہ آزمایا جائے گا تو زندگی کا تاج پائے گا جو خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مکاشفہ 2:10، ان چیزوں سے نہ ڈرو جو تمہیں برداشت کرنی ہوں گی۔ دیکھو شیطان تم میں سے کچھ کو قید میں ڈالے گا تاکہ تم آزمائے جاؤ، اور تمہیں 10 دن تک مصیبت برداشت کرنی ہوگی۔ موت تک وفادار رہو اور میں تمہیں ایک تاج دوں گا، زندگی کا۔ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کو یہ سب دوبارہ گنوا دوں۔ ایماندار کے لیے انعامات جب وہ فرما بردار رہتا ہے یہ ہوں گے: غیر فانی تاج، خوشی کا تاج، راست بازی کا تاج، جلال کا تاج، اور آخر میں زندگی کا تاج۔ یہ سب تاج سب کو دکھا دیں گے کہ آپ کتنے فرما بردار تھے یا نہیں تھے، چاہے آپ کو یہ ملیں یا نہ ملیں۔ لیکن میں لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سب کچھ خدا کے طریقے سے کروں۔ لیکن اگر آپ کا نام، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی تھی، برہ کی کتاب حیات میں نہ لکھا ہو تو میں ابھی آپ کو یہ موقع دینا چاہتا ہوں۔ کیا آپ یسوع کو قبول کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کے سارے گناہ معاف کروانا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ آج ہی نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ میرے دوست، میرے ساتھ یہ دعا کریں، ایمان کے ساتھ یقین کریں کہ ہم خدا سے بات کر رہے ہیں۔ یہ دعا کریں، کہیں: اے باپ، میں شعوری طور پر یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ہر اس شخص کو معاف کر دوں جس نے مجھے کبھی تکلیف دی یا میرے ساتھ برا کیا۔ میں خود کو بھی معاف کرتا ہوں۔ میں ماضی کو چھوڑتا ہوں اور اسے جانے دیتا ہوں یسوع کے نام میں۔ یسوع، میں یقین کرتا ہوں کہ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے مرے۔ بالکل ٹھیک، میری بات دہرائیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ مردوں میں سے زندہ کیے گئے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے دل، میری زندگی میں آئیں اور میرے رب اور نجات دہندہ بن جائیں۔ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں معافی قبول کرتا ہوں۔ میں آپ کو اپنی زندگی میں مدعو کرتا ہوں۔ آئیں اے خداوند یسوع، میں آپ کی پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میرا ایمان ہے کہ آپ ابھی نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ پھر پانی کا بپتسمہ لیں اور بائبل پر ایمان رکھنے والی کلیسیا کے پادری سے ملے۔ دیکھیں، میں دعا کر رہا تھا کہ ٹیلی ویژن مبشر کو بتاؤں کہ میں نے دل خداون کو دے دیا ہے، اب کلیسیا میں شامل ہو کر بپتسمہ لینا چاہتا ہوں۔ اب میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میری تربیت ہو۔ آپ صرف نجات پا کر گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو کلیسیا جانا ہوگا، آپ کو مسیح کے جسم کا حصہ بننا ہوگا۔ وہ نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ شفا دیتا ہے۔ اگر آپ کو درد یا بیماری ہے تو ہاتھ رکھیں۔ سماعت، بصارت، رسولی یا ابھار کا مسئلہ ہو، یسوع کے نام میں ہر لعنت اور جادو کو جھڑکتا ہوں۔ میں بہرے اور اندھے روحوں کو جھڑک دیتا ہوں، کینسر کی روحیں، بیماری کی روحیں۔ میں تمہاری طاقت کو باندھتا اور توڑتا ہوں۔ میں خدا کا کلام بھیجتا ہوں کہ وہ ابھی آپ کو شفا دے۔ تندرست ہو جاؤ، درد چھوڑ دو، گٹھیا چھوڑ دو،
हर अजियत देने वाली रूह, मैं अब तुम्हारी ताकत को बांध कर तोड़ता हूं। एक गहरा सांस ले, उसे जाने दो। ओह, आराम न करो। अब वो काम शुरू करें जो आप नहीं कर सकते थे। इस बाजू को उठाओ, समाज के लिए चेक करें, आंख को चेक करें, कुछ ऐसा करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। तंदुरुस्त हो जाओ, आजाद होना। शैतानी, यसु के नाम पर आपसे ताकतें टूट जाएं। और जैसे ही आप देखें कि कुछ आजाद हुआ है, या अगर आपने अपना दिल खुदावंद को दिया है, दोबारा अहद किया है और दुआ की है, तो आप स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर देखेंगे। आप एक ईमेल देखेंगे। ईमेल करें और हमें गवाही दें कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या है। मुझे मालूम है कि जब हम कलाम बोलते हैं, जब हम ईमान से दुआ करते हैं, तो मौजज़े होते हैं। आइए आपके मौजज़े पर खुशी मनाएं। तब तक ये हैं डॉक्टर बाय नेम्स। मैं आपके लिए हर रोज रोजाना मौजूदात की तवक्को कर रहा हूँ। शुक्रिया।